बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन आमीन या रब्बल आलमीन। देखते हैं आयत नंबर 141 से। अल्लज़ीना यतरब्बसूना, वो लोग जो इंतजार करते हैं, बिकुम तुम्हारे बारे में, फ़इन काना, फिर अगर हो, लकुम तुम्हारे लिए, फ़तहुम मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से फतह, तो क्या होगा? क़ालू, तो कहते हैं, अलम नकुम मआकुम, क्या ना थे हम तुम्हारे साथ? व इन काना लिल काफिरीना, और अगर हो काफिरों के लिए, नसीबुन कुछ हिस्सा, कालू, तो कहते हैं, अलम नस्तहविस, क्या ना हम गालिब आने लगे थे, अलैकुम, तुम पर, व नमनअकुम, और क्या हमने बचाया नहीं था तुम्हें, मिनल मोमिनीन, मोमिनों से, फल्लाहु यहकुमु, और अल्लाह ताला फैसला करेगा, बैनकुम, तुम्हारे दरमियान, यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, वलन यजअलल्लाहु, और हरगिज नहीं करेगा अल्लाह, लिल काफिरीना, काफिरों के लिए, अलल मोमिनीना सबीला, मोमिनों पर कोई रास्ता, मतलब फतह पाने का कोई रास्ता। अब यहाँ पर देखिए कि किन लोगों की बात हो रही है, कि ये लोग जो थे, मुनाफिक जो थे, आपके बारे में हर वक्त इस बात में मुंतजिर रहते थे कि अल्लाह, अगर अल्लाह की मेहरबानी से तुम्हें फतह नसीब हो जाए, तो कहते थे कि हम तो तुम्हारे साथ ही थे। अब यहाँ पर मुनाफिकों की मफाद परस्ती का जिक्र हो रहा है कि कैसे ये दोगले होते थे। मुनाफिकीन का जो तबका था दौर नबूई में, जो भी में भी मौजूद था, और हर दौर में मौजूद रहता है, और आज भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग हमें आज भी मिल जाते हैं कि जो वक्त पड़ने पर आपके साथ होते हैं, और जब वक्त नहीं होता तो वो कहीं और ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर उनका फायदा होता है। यानी कि आपके साथ अगर कोई फायदा नजर आ जाएगा तो आपके साथ होंगे वो, और अगर आपके साथ नुकसान नजर आ जाएगा तो वो वहां मौजूद दिखाई देंगे जहां पर उनका फायदा हो रहा है। तो इनमें ईमान नाम की कोई चीज नहीं होती, बल्कि इनका ईमान सिर्फ फायदे हासिल करना होता है। कहाँ से उनको फायदा है? उसूल, झूठ, मकरो फरेब, ये सारी चीजें उनके अंदर होती है। और ऐसे लोग कैसे होते हैं? बस हवा का रुख देखते हैं, और देखते जिधर हमारा फायदे की चीज दिखी तो फौरन उधर लुढ़क गए। ये यहाँ पर इन लोगों की बात हो रही है। तो इस आयत में दौरे नबूई के मुनाफिकों का हाल बयान किया जा रहा है कि अगर मुसलमानों को फतह नसीब होती तो माल गनीमत में हिस्सा लेने के लिए आ जाते, और कहते हैं कि आखिर हम भी तो मुसलमान और तुम्हारे साथी हैं, लिहाजा हमें भी हिस्सा मिलना चाहिए। और काफिरों को जब फतह मिलती तो इनसे जाकर मिलते और कहते कि यह तुम्हारे साथी, तुम्हारे साथ हमारी हमदर्दियों का ही नतीजा है कि तुम्हें फतह हासिल हुई। यानी कि देखो, वो उनके खिलाफ हम तुम्हारी मदद नहीं कर रहे थे। यानी कि जाकर काफिरों को क्या कहते हैं मुनाफिक, कि देखो हम तुम्हारी मदद कर रहे थे, हम तो हर वक्त तुम्हारे ही साथ थे, हम मुसलमानों के खिलाफ भी तुम्हारी मदद कर रहे थे, वरना अगर हम दिल से मुसलमानों का साथ देते तो तुम्हारा फतह पाना तो मुश्किल था। तो ये यानी कि ऐसे उनको जाकर बताते, यानी कि दोनों तरफ वो भागते रहते। तो इस तरह वो दोनों तरफ से फायदे उठाने की कोशिश करते रहते। और आजकल देखिए कि हमारे पास भी एक कसीर तादाद, अब यहाँ पर देखिए कि पार्टियों के दरमियान फिरती रहती है, सियासी पार्टियां जो है, यहाँ पर भी यही होता है कि जो पार्टी जीत गई तो उसके जीतने वाली जो पार्टी है, सारे के सारे उसके साथ होते हैं। फिर जाके उनको इतना चढ़ाते हैं, उनकी तारीफें करते हैं, और वो हार जाए तो फिर उनको सारे छोड़कर भाग जाते हैं। हवा का रुख देखकर फौरन अपनी पार्टी बदल कर ऐसी पार्टी में शामिल हो जाते हैं जो कि जीतने वाली पार्टी है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है कि लोटे भी कहा जाता है ना, कि भाई जिधर उनको फायदा दिखा उधर पलट गए। तो ये ऐसे लोग होते हैं कि हर तरफ लुढ़कते रहते हैं। इन लोगों का दीन ईमान सिर्फ पैसा और दुनियावी मफादात होते हैं, कि यानी कि जिधर से मिल जाए, जिधर ज्यादा इनको फायदे मिल जाए, उधर वो पलट जाते हैं। तो ऐसे मुनाफिकों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग जो है, तो अल्लाह ताला ही फिर इनके बारे में फैसला करेगा। और अल्लाह ताला हरगिज ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला काफिरों के लिए मोमिनों पर कोई रास्ता नहीं निकालने वाला। ऐसा कभी भी नहीं है कि काफिरों से जीत जाएं और मोमिन हार जाएं, या मोमिनों के रास्ता ना मिले काफिरों को रास्ता मिल जाए। तो ये बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास भी हमें नजर आते हैं। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, बेशक मुनाफिक अल्लाह को फरेब देते हैं। वह हुवा खादिउहुम, और और वो भी इनको फरेब देते हैं। फरेब मतलब धोखा। वह इज़ा खामू,
اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں الی الصلاۃ نماز کے لیے، قاموا تو کھڑے ہوتے ہیں کسالى کاہلی سے، یراؤن دکھلاتے ہیں الناس لوگوں کو، ولا یذکرون اور نہیں وہ یاد کرتے اللہ کو الا خلیلا مگر بہت تھوڑا سا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ منافقوں کی ایک اور بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ منافقوں کی نماز کیسی ہوتی ہے، کہ یہ کافر جو ہے منافقوں کی نماز اور ان کے کردار کی بات یہاں پر ہو رہی ہے۔ ایک تو نماز کیسا ہے، اسلام کا اہم رکن ہے اور مومن اور کافر میں فرق کرنے کے لیے ایک فوری امتیازی علامت ہے۔ اور منافقین کیا تھے کہ یہاں پر اب یہ کہ ہاں اب مدینے میں اس وقت منافق جو تھے، اب یہ ایسا تھا کہ وہاں پر یہ نہیں تھا کہ کوئی نماز نہ پڑھے، یعنی کہ مسلمان ہونے کے بعد کوئی نماز نہ پڑھے، یہ تھا ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں تھا وہاں پر۔ مطلب اگر کسی کو دیکھ کر سمجھنا ہوتا تھا کہ یہ مسلمان ہے کیا، تو ان کو دیکھتے کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اب یہ تھا کہ منافق اگر مسجد میں نہ جائیں تو لوگ تو ان کو سمجھ جائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو ان کو کیا کرنا پڑتا تھا، ایک تو نمازوں کو بھی جانا پڑتا تھا، اب ان کو نماز بھی ضرور ادا کرنی پڑتی تھی۔ پھر جو شخص نماز باجماعت میں شامل نہ ہوتا تو فوراً سب لوگوں کو اس پہ ان کے منافق ہونے کا شبہ ہو جاتا تھا، شک پڑ جاتا تھا۔ لیکن ایک مومن اور منافق کی نماز میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مومن کیسا پڑھتا ہے نماز، بڑے شوق سے، ذوق سے آتے اور وقت سے پہلے مسجدوں میں پہنچ جاتے اور نہایت اطمینان سے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے، نماز کے بعد بھی کچھ وقت ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، مسجدوں میں ٹھہرے رہتے، اور ان کی ایک ایک حرکت سے معلوم ہوتا تھا کہ انہیں واقعی نماز میں دلچسپی ہے۔ اور اس کے برعکس منافقوں کی کیا حالت ہوتی تھی کہ اذان کی آواز سن پر اب ان کو ایسے دل پر ان کے زبردستی سے آنا چھا جاتا تھا کہ نماز میں خشوع و تو نام کو نہیں ہوتا تھا، دلوں میں وہی ان کے مکاریاں، وہی ان کے جو یہاں پر ذکر ہو رہا ہے فریب، جو اللہ کو دھوکہ دینے کی بات ہے، تو یہ ان کے دلوں میں تو وہی ہوتا تھا، اور خیالات اور نماز ختم ہوتی فوراً بھاگنا ان کی جو تمام حرکات و سکنات اور ان کے ڈھیلے پن سے ہی واضح طور پر ظاہر ہو جاتا تھا کہ انہیں نہ نماز سے کوئی انٹرسٹ ہے اور نہ ان کو اللہ سے کوئی محبت ہے، ان کی نماز کی اہمیت کا احساس ہی نہیں ہے، نہ ان کے اندر کوئی ایسی کوئی اٹریکشن ہے، نہ ان کے اللہ کے ذکر کی کوئی رغبت ہے، نہ وہ مسجدوں میں آتے ہیں تو صرف کس لیے آتے ہیں، صرف حاضری لگوانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے تاکہ لوگ ہمیں بھی مسلمان سمجھیں۔ تو یہ یہاں پر دیکھیں کہ ان کی بات ہمیں بتا کر کیا بتایا جا رہا ہے۔ ہر انسان یہاں پر اپنی اپنی نمازوں کو چیک کرے کہ ہم کیسی نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ہماری نمازیں بھی تو کہیں ایسی نہیں ہے، کہیں ہم بھی منافقوں کی لسٹ میں تو شامل نہیں تھے اب تک، اب اگر تھے بھی چلے ٹھیک ہے، اگر ہم کو اتنی سمجھ نہیں تھی، ہم بھی کیسی ہر انسان کا ایک ایسا بھی رہا ہے فیز کہ اس وقت میں اس کو اتنی سمجھ نہیں تھی، اب آہستہ آہستہ دین کی سمجھ آ رہی ہے، تو لیکن یہ دیکھیں کہ ہماری بھی کبھی نمازیں ایسی ہوتی تھیں، تو اب ہم کو اس کے لیے معافی بھی مانگنا ہے، اور ہماری اگلی نمازیں جو ہے آج کے بعد کی ہماری ہر نماز کے بارے میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہماری نماز کیسی ہو۔ جب بھی آپ نماز پڑھنے بیٹھیں تو یہ ضرور دل میں ارادہ کریں، خیال لائیں کہ کہیں میری نماز منافقوں کی طرح تو نہیں، میری نماز ایسی ہونی چاہیے، پکے اور سچے مومن کی طرح ہونی چاہیے، جو اللہ کو پسند آ جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، جب میں سلام پھیروں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے، فرشتے میری نیکیاں لکھ لیں، بہت ساری نیکیاں لکھ لیں فرشتے۔ تو یہاں میں ہم کو ہر وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ چیز ہماری خیال کرنی چاہیے کہ ہمارا سب سے پہلے تو ہمارا دیکھیں کہ وضو کیسا ہے، کیا ہم وضو کر رہے ہیں، کیا ہم اول وقت نماز پڑھ رہے ہیں، کہ یہاں پر دیکھیں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچن میں ہم کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کیا بیٹھے بیٹھے وہیں پر ہم سوچتے ہیں کہ چلو اتنا کام ہونے کے بعد ہم پڑھ لیں گے، ابھی میں آٹا گوندھ لوں، پھر روٹی بنا لوں، پھر میں نماز پڑھ لوں۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کاموں کو فرسٹ پرائیورٹی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو منافق ہے تو ان کے کردار ایسے ہی ہوتے تھے، تو اب ہم کو کیا ہے کہ ان کے کردار سے مخالفت کرنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم نے اب ان کی طرح ہماری بھی نمازوں میں کہیں دیر نہیں ہو رہی ہے، کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہم دنیا کے کاموں میں ہو جائیں اور ہمارا نام بھی اپنے آپ کو ہمیشہ سوچا کریں کہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں لکھا جا رہا، میں سب سے پرائرٹی کس کو دے رہی ہوں، کس چیز کو پرائرٹی۔ دنیا کے کام تو ہوتے ہی رہیں گے، اور پھر دیکھیے نا کہ ہمارے پاس تو دن بھر 12 گھنٹے پڑے ہیں دن بھر کے کام کرنے کے لیے، نماز تو کیا ہے یہ صرف 5 بار۔ اب سوچیے کہ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے پہلے 500 نمازیں لکھی تھی، پھر 50 لکھی تھی،
اب سوچئے کہ اگر 500 ہوتی تو ہمارے پاس تو دن بھی ہم کو پورا نہیں پڑتا تھا، ہم دن بھر نماز ہی پڑھتے رہتے تھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر مہربانی کی، اسے 5 وقت کی نماز رکھی، اور اس میں بھی یہ ہے کہ فرض تو بہت ہی کم ہے کہ جس کو ہم آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ کبھی ایسی مجبوری آ گئی کہ آپ بہت ایمرجنسی میں ہیں تو کم سے کم انسان فرض ہی ادا کر لے۔ لیکن اس میں بھی ہمارے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا وضو کیسا ہے، پھر ہماری شوق کیسا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز پڑھ لیتا ہے، بس فرض مارے باندھے کا جو فرض انسان ادا کرتا ہے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس انہوں نے پڑھ لیا، ہاں بس ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا، تو ہم نے بس اب ایک ہے کہ ہمارا ایک فرض ادا کرنا ہے، بس وہ فرض۔ لیکن ایک جو ہوتا ہے کہ شوق، کہ میری نماز کیسی ہو، میری نماز اچھی ہو، خوشنما ہو۔ اب ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں تو اس کو گفٹ ریپ کر کے دیتے ہیں، ایسے ہی اٹھا کر تو گندی سی تھیلی میں ڈال کے نہیں دے دیتے نا۔ تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا امپریشن پڑے، کوئی گفٹ تو اللہ تعالیٰ کو بھی تو ہم گفٹ دے رہے ہیں، تو ہمارا کیسا ہونا چاہیے کہ ہمارا دینے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، بڑا ہی خوبصورت پیار بھرا انداز ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرے ساتھ ساتھ۔ اور پھر لوگ کیسے ہوتے ہیں جو نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، مصلی پر بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ اب اذان ہوگی اور میں اول وقت نماز پڑھوں گی۔ پھر اذان اور اقامت کے بیچ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، کوشش کیا کریں کہ اپنے مصلی پر بیٹھے نماز کے پہلے اذان اور اقامت کے پہلے دعائیں کر لیا کریں۔ بہت ساری دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور کون سا انسان ایسا ہے جس کے پاس پریشانیاں نہیں ہیں، پرابلمز نہیں ہیں، آزمائشیں نہیں ہیں، بیماریاں نہیں ہیں، کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ہسبینڈ کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اور ریزنز کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کے پاس بیماریاں ہیں، تو دعائیں کر لیا کریں نا اس ٹائم بیٹھ کر، اس وقت کو ضائع نہ کریں۔ تو یہ ہماری کیا ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایک کوشش ہو سکتی ہے، چھوٹی سی کوشش ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ایسی ہماری نماز ہو، پھر ہمارا رکوع کیسا ہو، پھر ہماری نماز کیسی ہو، ہمارا سجدہ کیسا ہو، ہم کیسے کون سا سورہ ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ آپ جب سورہ فاتحہ پڑھیں، اب تو آپ کو سورہ فاتحہ الحمدللہ ثم الحمدللہ دل میں خوش ہو جائیں کہ آپ کو اچھی طریقے سے آ گئی ہے، اس کے ترجمے کے ساتھ آ گئی ہے، تو آپ ایک ایک لفظ پر ٹھہر ٹھہر کر آپ اس کو ادا کریں، تاکہ آپ کو پتا تو چلے کہ آپ سورہ فاتحہ میں کچھ مانگ رہے ہیں، کیا چاہیے آپ کو، کس بارے میں آپ دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا، یہ بھی آپ امیجن کرتے جائیں ساتھ ساتھ۔ پھر ایٹ لیسٹ ایسے سورے جو آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں، ایٹ لیسٹ ان کے ترجمے آپ ضرور یاد کر لیں، تو کم سے کم یہ ہوگا کہ آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوگا۔ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز میں اس کے سارے پلاننگز ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب میں نماز میں نے کوکر رکھا ہوا ہے، گیس پہ کوکر رکھا ہوا ہے، نماز کے بعد مجھے آٹا گوندنا ہے، روٹی بنانا ہے، بچے آئیں گے، ہسبینڈ آئیں گے، فلاں کو یہ دینا ہے، فلاں کو وہ یہ رکھنا ہے، اندر یہ رکھنا ہے، وہاں یہ نکالنا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ نماز میں آپ کو ساری جو بھولی ہوئی چیزیں بھی ہے نا، وہ شیطان یاد کرواتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا کنسنٹریشن نہیں ہو رہا ہے نا۔ اگر ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں ہمارے پھر دماغ میں نہیں چلتی رہتی ہے ساری۔ آپ ترجمے کے طرف کنسنٹریٹ کریں، اب جو الفاظ آپ دہرا رہے ہیں اس میں کیا چیز ہے، اس میں مانگنے والی کوئی چیز ہے، گڑ گڑانے والی کوئی چیز ہے، رونے والی کوئی چیز ہے، تو آپ رو لیں وہاں پر۔ تو یہ ساری چیزیں کیسی ہوں گی، پھر آپ کی نمازوں کو خوبصورت بنانے والی ہوں گی کہ کوئی کسی کو آپ بہت ہی پیارا سا گفٹ بھی دے رہے ہیں، کوئی برانڈیڈ گفٹ بھی دے رہے ہیں آپ کسی کو، اور اس کو بڑے اچھے سے آپ نے ریپ بھی کیا، اس کے اوپر آپ نے ایک بڑا اچھے سے نام بھی لکھا، اس کے اوپر ایک فلاور بھی لگا دیا آپ نے۔ تو ایسے ہم پیش کرتے ہیں نا کسی کو، ہم شادی میں جا رہے ہیں تو ہم ایسے ہم گفٹ دیتے ہیں کسی کو، بہت ہی پیارے انداز میں اس کو سجا کر سنوار کر۔ تو ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ جب ہم اللہ کے پاس کوئی چیز بھیج رہے ہیں، کوئی ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم بھیج رہے ہیں، تو ہم کیسے بھیج دیں گندی سی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کی نمازیں، ایسے بھی کچھ لوگ ہوں گے جن کی ایک نماز بھی اچھی نہیں ہوگی زندگی بھر کی، انہوں نے پوری زندگی نمازیں تو پڑھی ہوں گی لیکن ان کی ایک بھی نماز اچھی نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، ان کی نماز کو انہی کے سروں پر پھینک مارے گا۔ اور اب ان کے پاس کہاں وقت ہو گیا کہ وہ دوسری نمازیں پڑھ سکیں یا ان کو دوسری کوئی نیکیاں اس وقت جمع کر سکیں۔ تو اس وقت کو ضرور یاد کیا کریں کہ جس دن ہماری نیکیاں ہمیں یا تو نیکیوں کی شکل میں ملے گی یا پھر وہ ساری ضائع ہو جائیں گی، راکھ بن کر اڑا دی جائے گی۔ تو ہمیشہ یہ ہم کو سوچنا چاہیے، اور یہ چیزیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں نا کہ یہاں کیوں ذکر ہو رہا ہے، اب ہو گئی تھی بات، مدینے کے منافق تو مر کھپ گئے، زمانے گزر گئے، کیوں ان کی مثالیں ہمیں دی جا رہی ہے؟ تاکہ ہم الرٹ ہو جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ہر دور میں منافق لوگ ہوں گے،
ہر دور میں اس طریقے کے لوگ پائے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت لوگ تھے اور وہ ختم ہو گئے، نہیں، بلکہ منافق لوگ ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہمارے آس پاس ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو آپ آبزرو کریں گے کہ ہمارے اندر بھی کبھی کبھی ایسی کوئی باتیں آ جاتی ہیں جو منافقانہ ہوتی ہیں، لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر دل ہی دل میں آپ اپنے آپ کو چیک کیا کریں، کہ اپنے آپ کو آبزرو کیا کریں، تو آپ کو ریئلائز ہوگا کہ واقعی میں بھی، میری بھی کچھ باتیں ایسی ہیں۔ انسان اپنی نگیٹو باتیں پیش نہیں کرنا چاہتا لوگوں کے سامنے، اپنے آپ کو بھی نہیں بولنا چاہتا۔ انسان کبھی 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 بھی یہ ہوتا ہے نا کہ انسان سوچتا ہے کہ میں بڑی اچھی چیز ہوں، میری عبادتیں بہت اچھی ہے، سب سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ کر کے کہتا ہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا، میرا کام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اس طریقے سے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ لوگ اس طریقے سے تعریفیں کرتے رہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، آخری وقت ہو جانے پر نماز پڑھ لیتے ہیں، صرف 4 فرض پڑھ لیتے ہیں، یا پھر نفلیں بیٹھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو ان کو جیسے جان پیارا ہے۔ سارے کاموں کے لیے تو کھڑے ہو، اب آپ دیکھیں گے کچنوں میں آج کل تو کھڑے رہ کر پکانے کا سسٹم شروع ہو گیا۔ تو ساری خواتین دن بھر کچن میں کھڑے ہو کر کھانے بناتی ہیں، اور جب نماز کو بیٹھتی ہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں۔ کیوں ایسے؟ کیا ساری تھکان ہمیں نماز کے لیے ہی آ گئی؟ اور اتنی سی 4 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت اگر ہم نماز پڑھ رہے تو اس میں ہی ساری تھکان آ گئی ہم کو۔ تو یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے وہاں پر ہی تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تھوڑا ریلیکس کر لیں۔ اگر ایسے ہی بات ہے، تھکنے والی بات ہے، تو ہم تو دن بھر کے کاموں میں اتنا تھکاتے ہیں اپنے آپ کو، اپنے انجوائمنٹ میں کتنا تھکاتے ہیں۔ اگر آپ پارک ہی چلے جائیں، اگر آپ کہیں گھومنے چلے جائیں، وہاں پر کتنا ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں۔ اپنا انجوائمنٹ ہے نا، وہاں پر اپنی خوشی ہے، تو وہاں پر تھکاتے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ اور جب اللہ کی نماز کی بات آتی ہے تو یا تو ہم قضا کر لیتے ہیں، یا تو ہم فرض پڑھ لیتے ہیں، یا تو ہم بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو کیا یہ طریقہ منافقانہ نہیں ہو گیا؟ تو بالکل اپنے آپ کو سوچیں، اور اکیلے تنہائی والی جو عبادتیں ہیں، تنہائی والی جو لمبی اچھی خوبصورت عبادتیں ہیں، وہ زیادہ ویلیویبل ہے اس سے کہ سامنے انسان کسی کے سامنے نمازیں بہت اچھی پڑھ رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بیٹھا ہے تو بہت اچھی پیاری نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اور اکیلے میں ایسی ٹھونگ مارتا ہے اور فوراً چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ کر نماز اثر کے لیے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں اللہ کو کم یاد کرتا ہے۔ یہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کی نماز کی بات ہو رہی ہے کہ عصر کا ٹائم جانے والا ہوتا ہے جب انسان سارے کام کاج سے فارغ ہوتا ہے، اور جا کر 4 ٹھونگے مارنے سے مراد ہے جیسے سجدے مارتا ہے، جیسے وہ ٹھونگے مار رہا ہے۔ تو اس طریقے سے منافقوں پر کیا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ منافقوں پر فجر کی اور عشاء کی نماز بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ فجر میں اپنی نیند کو خراب کر کے اٹھنا پڑتا ہے، اور عشاء اس لیے بھاری ہوتی ہے کیونکہ دن بھر کی تھکان ہوتی ہے انسان کو، تو انسان تھک جاتا ہے، تھکا رہا، وہ سوچتا ہے کہ کب کب میں بستر پہ جاؤں اور سو جاؤں، تو وہ وقت عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ اور اگر اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس ثواب کو جان لیتے جو ان نمازوں میں ہے تو گھسٹ کر بھی جب وہاں پر پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ وہاں پر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور میں نے ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں کہ وہ تکبیر کہے، اور کسی کو لوگوں کی امامت کا حکم دو، اور آگ کا شعلہ لے کر ان کے گھروں کو جلا دوں جو ابھی تک نماز کے لیے نہیں نکلے۔ یعنی کہ نمازوں کو جماعت کے لیے جو نہیں جاتے، تو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آتا تھا کہ ان کا خیال ہوتا تھا کہ وہ آگ کے شعلے لے کر جائیں اور ان کے گھروں کو جلا دیں۔ یعنی کہ دیکھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اب یہ بھی یہاں پر ہم ایک بار اور یہ حدیث جو ہم نے پڑھی، اس میں ہم یہ بھی سوچیں کون کون سے لوگ ہیں جن کی فجر اور عشاء چھوٹتی ہے۔ عشاء تو چلے ٹھیک ہے، پھر بھی نہیں چھوٹتی ہوگی، لیکن یہ دیکھیے کہ فجر بہت سارے لوگوں کی چھوٹتی ہے۔ تو کیا وجہ سے چھوٹتی ہے؟ فجر تو دور کی بات، آپ کی تو تہجد بھی نہیں چھوٹنی چاہیے اگر آپ پکے اور سچے مومن بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کی نظر میں آپ اپنے اگر آپ کی گڈ لسٹ میں جانا چاہتے ہیں آپ، تو آپ کی تو تہجد بھی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ تو فجر تو بہت دور کی بات ہے۔ تو چیک کیا کریں کہ میری کتنی فجر چھوٹتی ہے، میری کتنی عشاء چھوٹتی ہے، اور عصر کی نماز کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے، تو میں کیا عصر کی نماز میں پابندی سے وقت پر پڑھتی ہوں؟ تو ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی اپنی خود چیک لسٹ بنائے، کوئی دوسروں کا چیک نہ کرے۔ ہم کو اکثر عادت ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی بڑے چیک کرتے رہتے ہیں کہ فلاں نہیں پڑھتی، فلاں ایسی ہے، فلاں لیٹ پڑھتی ہے، فلاں کی نمازیں بہت خراب ہیں، لیکن ہم اپنی اپنی کم چیک کرتے ہیں، دوسروں کی زیادہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثالیں ہم کو دے دے کر بتا رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، منافق ہیں، اس لیے ان کو کوئی اللہ کی محبت نہیں ہے، یہ نہ اللہ کے پاس اپنی ویلیو بنانا چاہتے ہیں، نہ گڈ لسٹ میں آنا چاہتے ہیں۔
تو یہ کیسے آتے ہیں؟ الی الصلاۃ قاموا کسالى، یہ کیسے ڈھیلے ڈھالے، مطلب یہ کہ مارے باندھے، یعنی کہ سستی سے آتے ہیں، کسالہ مطلب سستی سے آتے ہیں، اور یاد دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کم ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ کفر اور ایمان کے درمیان لٹک رہے ہیں، مذبذبین بین ذالک، کہ یہ کیسے ہیں؟ مذبذب میں ہے، شک میں ہے، کفر میں اور ایمان میں، کبھی ادھر لڑک گئے کبھی ادھر لڑک گئے، جہاں پر فائدہ ملا ادھر لڑک گئے، لا الہ الائی ولا الہ ہؤلائی، تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے آپ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پہ ان لوگوں کے لیے بتائی جا رہی ہے بات کہ اگر آپ اللہ راستے سے گمراہ ہو ہی گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس بھی آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو راستہ بھی نہیں دکھائے گا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ دین کی طرف آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کیسے آسان کرتا ہے، آپ نے خود آبزرو کیا ہے اس راستے پر آ کر۔ کئی بہنیں ہماری بڑی مشکل ہوتی تھی ان کو لکھنے کی اور یاد کرنے کی، کیونکہ عربک لکھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، جن کی اردو لینگویج ہے وہ تو آسانی سے لکھ سکتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ جو انگلش والے ہیں، جو ہندی والے ہیں، جو مراٹھی والے ہیں، ان کے لیے ذرا لکھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ آبزرو کریں گے کہ جب وہ اللہ کے راستوں پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے آسانیاں پیدا کر دی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ، اب یہ تو چاہتے تھے نا اللہ کے پاس آئیں، اللہ کی طرف انہوں نے قدم بڑھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے راستے آسان کر دیے، لیکن جسے اللہ تعالیٰ اب جو آنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے گا، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے، پھر ان کو کوئی راستہ دور دور تک نظر نہیں آئے گا اگر اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت نہ دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اب یہاں پر دیکھیے پھر سے وہی بات آ گئی، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اتریدون ان تجعلوا اللہ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم اپنے آپ پر اللہ کی سری حجت قائم کرنا چاہتے ہو؟ یعنی کہ دیکھیے کہ کیسے یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اب پھر سے وہی بات، منافقوں سے دوستی کی ممانعت، غیر مسلموں سے دوستیوں کی ممانعت، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں غیر مسلموں اور منافقوں سے دوستی کرنے سے منع فرمایا، اور پھر کیا ہے کہ تم اللہ کے پاس، اللہ کے نزدیک اپنی اگر بنانا چاہتے ہو، عزت بنانا چاہتے ہو تو تم ان سے دور رہو، تو کہ یہ کہ کیسے یہ لوگ ہیں کہ تم کو بھی اللہ سے دور کر دیں گے اگر تم ان کی دوستیوں میں بیٹھو گے۔ اب آپ دیکھیے کہ کوئی ایک بے نمازی ہے، ایک گروپ ہے پورا کے پورا، اور ان کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، اب نماز کا وقت ہو گیا، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ کو بھی تھوڑی سی شرم آئے گی، جھجک ہوگی کہ اب میں کیسے پڑھوں، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، اب مارکیٹ میں ہے یا شادی میں ہے یا ایسی کوئی جگہ پہ ہے جہاں پہ کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، تو آپ کو کیا لگے گا کہ ارے میں اکیلے پڑھوں گی تو بہت آڈ لگوں گی، تو یہاں پر پھر ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو، ایسے گروپس میں بیٹھو ہی مت جہاں پہ آپ کو اپنے دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر کافروں سے دوستی کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے، اور پھر کیا ہے کہ کیا ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرنا، کیا تم ان کے اوپر کوئی حجت قائم کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ ایسے لوگوں کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، سیدھا راستہ نہیں ہے، اور آپ پر اللہ کی حجت قائم کرنا چاہتے ہو آپ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوال پوچھے گا کہ آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھے تھے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا پھر؟ تو یہ کہ ہم تو اپنے گناہوں میں پڑ گئے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، اپنی نمازیں چھوڑ دی، کوئی اچھے کاموں میں انٹرسٹ نہیں رہا، اب دیکھیے کہ کوئی اگر سارے کے سارے وہ کر رہے ہیں تو انسان اپنے آپ کو غلط بھی نہیں سمجھتا، اور اگر سارے نیک کام کر رہے ہوں اور ایک شخص کوئی غلط کام پر ہو تو وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ اب جیسے کہ سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص نہیں پڑھ رہا ہے، وہ کبھی نہیں پڑھتا لیکن وہ ٹائم وہ پڑھے گا، کیوں کہ اس کو شرمندگی محسوس ہوگی کہ سارے لوگ پڑھ رہے ہیں تو اب میں کیا کروں، میں نہیں پڑھوں گا تو اچھا نہیں لگے گا نا، تو اس طریقے سے یہاں پر منافقوں کی علامات بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر ایسے لوگ کیا ہیں کہ ایسے لوگ جو منافق ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو کیا ہوگا کہ اللہ کے دوست نہیں بنیں گے آپ، بلکہ کافروں کے اگر دوست بن جائیں گے تو پھر نیکیوں میں پھر پیچھے ہی پیچھے ہوتے جائیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور کیا ہے، یہ منافق جو لوگ ہیں وہ سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، من النار، آگ کے، یعنی کہ دوزخ تو دوزخ، لیکن دوزخ بھی کون سی؟ سب سے نچلے طبقے والی دوزخ، سب سے نچلے درجے کی، وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور نہیں آپ پائیں گے ان کا کوئی مددگار اور نہ کوئی ان کا کوئی حامی اور مددگار آپ ان کو پائیں گے۔ اب یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ منافقوں کی علامات بتا دی گئی اور ان کے درجات بھی بتا دیے گئے، جس طریقے سے جنت کے بہت سے درجات ہیں
اسی طرح جہنم کے بھی بہت سارے درجات ہیں، اور منافقین یا ان سے دوستی رکھنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہوگا، جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور یہ کافروں کے عذاب سے بھی سخت عذاب ہوگا، کیونکہ کافر اپنے دین اور ایمان کے معاملے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، جبکہ منافق کافروں اور مسلمانوں دونوں کو دھوکے میں رکھ کر ان دونوں سے فائدے حاصل کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ کافر تو بول چال کے ہی کافر ہے، اب اس کا تو وہ تو کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا نا بول کے، لیکن منافق تو یہ بول کے دھوکہ دے رہا ہے کہ میں مومن ہوں، اگر وہ یہ بول رہا ہے تو بھی دھوکہ دے رہا ہے، اگر وہ کافر ہے بول رہا ہے تو بھی دھوکہ دے رہا ہے، یعنی کہ منافق دونوں طرف سے دھوکے باز ہے۔ تو اس طریقے سے جب منافق کافروں اور مسلمانوں دونوں کو دھوکے میں رکھ کر ان دونوں سے مفاد حاصل کرتا ہے یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو منافقوں کے اس میں پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کی یہ کیا ہے، ان کی کچھ نشانیاں بھی بتائی جا رہی ہیں کہ یہ کیسے کیا کرتے ہیں، جب بھی بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب ایسی مطلب کامن سی جو منافقوں کی نشانیاں ہیں کہ جب وعدہ کرے تو اس کا خلاف ورزی کرے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں تو نہیں بتایا جا رہا آیت میں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتے ہیں، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرتے ہیں، اور جب بھی بات کرے تو جھوٹ بات کرتے ہیں۔ تو اس میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پھر کیا ہوگا کہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو ڈالا جائے گا۔ الذین تابوا واصلحوا، اور ہاں اب ان لوگوں کی بات ہو رہی کہ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور انہوں نے اپنی اصلاح کری اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیا، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اللہ کے دین کو خالص کر لیا، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ایسے ہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی تو مومنوں کے ساتھ لکھ لے، اللہ ہمارے اندر بھی ایسی کوالٹیز پیدا کر دے کہ ہم توبہ بھی کریں، اصلاح بھی کر لیں اپنی، اور اللہ کی رستی کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ انسان توبہ تو کرے، انسان جم تو جائے، یعنی کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی غلطی کو غلطی ہی نہیں مانتا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ غلطیوں پر ہوتے ہیں لیکن ہم کو وہ غلطی نہیں لگتی، کیوں؟ کیونکہ شیطان نے اس کو مزین کر کے بتا دیا نا، شیطان نے ہمیں کیا دھمکی دی کہ نہیں تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم صحیح ہو، باقی سارے غلط ہیں۔ تو انسان کیا کرتا ہے، اب اس کو غلطی ریئلائز ہی نہیں ہو رہی ہے تو وہ توبہ و استغفار بھی کیوں کرے؟ تو جب انسان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا تو وہ توبہ کرے گا، وہ اصلاح کرے گا، اور اللہ کے دین کو مضبوطی پہ سے اپنے آپ کو جما لے گا۔ کہ یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جن منافقوں نے توبہ کر لی اور اپنے اعمال درست کر لیے، پھر دین اسلام پر مضبوطی سے جم گئے، اور اپنی ہمدردیاں اور وفاداریاں صرف اللہ اور اس کے دین کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے وقت کر دی، اور اپنے آپ میں یہ چار اوصاف پیدا کر دیے، تو اس آخری سزا سے وہ بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہ معاف کر کے انہیں مومنوں کی جماعت میں شامل کر دے گا۔ جو مفادات دنیاوی اور آخروی مومنوں کو حاصل ہوں گے وہ انہیں بھی حاصل ہوں گے۔ یعنی کہ یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو منافقوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن آج ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں منافق بنا رہی ہیں، کون کون سی باتیں ہیں ایسی روزمرہ کی زندگی میں جو ہمیں منافق بنا رہی ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، آج ہی توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے، اور وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اللہ کے دین کو مضبوطی سے ہم کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ اللہ کے قرآن سے جڑ کر، اللہ کی احکامات کو پڑھ کر، اور اس میں کون سے ڈونٹس ہیں، کون سے ڈوز ہیں، کیا کرنے کے کام ہیں، کون سے رکنے کے کام ہیں، یہ اگر ہم کر لیں تو کافی ہے۔ ہم انشاءاللہ العظیم ہم مومنوں کی لسٹ غلطی ریئلائز ہو جائے۔ مومن جو ہوتا ہے، کہ میں آپ کو بار بار یہ مثال دیتی ہوں کہ مومن کے لیے ایک چھوٹی سی مکھی کے برابر گناہ کتنا ہوتا ہے، جیسے ایک پہاڑ کی مانند، اور ایک عام انسان منافق کے لیے، کافر کے لیے پہاڑ کی مانند گناہ کتنا ہوتا ہے، ایک جو مکھی اس کی ناک پہ بیٹھی اور اس نے اڑا دی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے کہ ہمارے پاس اگر چھوٹی سی، یہ نہ سوچے کہ ہاں اتنی چھوٹی سی بات ہے، میں نے گناہ کیا تو کیا ہوا، نہیں، چھوٹے سے گناہ کو بھی کاؤنٹ کیا کریں، ہمیشہ اس کی کاؤنٹنگ رکھا کریں کہ نہیں فلاں چیز مجھ سے غلط ہو رہی ہے، فلاں کے ساتھ میں غلط کر رہی ہوں۔ ضرورت نہیں، صرف نماز اور روزے کی بات نہیں چل رہی ہے یہاں پر، روزمرہ کے بات چیت جو بھی ہم کر رہے ہیں، لین دین ہے، تعلقات ہیں،
رشتہ داروں سے ताल्लुकात हैं, बहन भाइयों से, माँ बाप से, या फिर खाने और पीने के और मिलने और जुलने के और पर्दे के और बाकी सारी चीज़ें जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमसे क्या गलत हो रहे हैं। और कौन-सी चीज़ों पर हम पर्दा डाल रहे हैं, खुद ही पर्दा डाल रहे होते हैं। हम ये कह अपने आप को दिल को तसल्लियाँ दे रहे होते हैं, नहीं मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। मैंने किया है ये तो मैंने सही ही किया है। कभी देखे आपके इस तरीके से हम अपने दिलों में ढीठ बने हुए होते हैं कि कोई हम गलती को गलती नहीं मानते। हम अपने आप को बड़ा प्राउड फ़ील करते हैं, हाँ, मैंने किया तो क्या हुआ? क्या हुआ मैंने वो किया तो? ऐसे अपने आप को करते हैं ना, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे गुनाहों पर भी ढीठ बनते हैं कि कुछ नहीं होता, एक बार करा किया हमने तो क्या हुआ? वो तो हमेशा करते हैं, फलाँ तो ऐसे करते हैं, उनके साथ तो ऐसे ही होना चाहिए था। तो अगर ऐसे करेंगे तो ना हमारी तौबा होगी, ना हमारी इस्लाह होगी, ना वातसिमू बिल्लाहि होगा। तो हमको ये अल्लाह ताला ने एक बता दिया रास्ता कि नेक लोग, मोमिन लोग, मुत्तकी लोग, अल्लाह की तरफ दौड़ने वाले लोग कैसे होते हैं? तौबा भी करते हैं, इस्लाह भी करते हैं और अल्लाह के दीन को मज़बूती से पकड़ते भी हैं और अल्लाह के लिए दीन को खालिस कर लेते हैं। उनको दूसरे से कोई दिलचस्पी नहीं होती कि दूसरे हमारे दीन को कोई नुकसान ना पहुँचे, अल्लाह ताला हमसे नाराज़ ना हो जाए, उनकी हर वक़्त ये कोशिश होती है। हमारी कोशिश है ये कि अल्लाह ताला को राज़ी करें। हर वक़्त उठते-बैठते जब हम अपनी ज़ुबान खोलें, अपना मुँह खोलें तो हमारा ये हो कि हमारे जुमले कोई ऐसे ना हों कि किसी को हर्ट कर दें या कोई हमसे नाराज़ हो जाए। अगर हम किसी को नाराज़ करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा। हम किसी को हर्ट करते हैं तो अल्लाह ताला हमसे हर्ट हो जाएगा। माँ-बाप के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, बहन-भाइयों के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, बहू और सास के ताल्लुकात कैसे हैं, ननंद और भावज के ताल्लुकात कैसे हैं, यूँ तो हमारे मायके वालों के ताल्लुकात मायके वालों के साथ ताल्लुकात हमारे अक्सर अच्छे ही हुआ करते हैं, लेकिन ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात हमेशा कुछ न कुछ ऊपर-नीचे चलते रहते हैं। तो यहाँ पर भी सोचें कि मैं एक मोमिना औरत हूँ, मैं मेरे ताल्लुकात कैसे होना चाहिए? मैंने कैसे परफेक्ट बनना है? कहाँ पर मैं गलती कर रही हूँ? किसके साथ मेरी गलती हो रही है? किसके साथ ऊँच-नीच हो रही है? हर चीज़ में, हर मैदान में, दुनिया के हर ज़िंदगी के हर शोबे में, हर मैदान में हमको ये सोचना है सिर्फ नमाज और रोजे के ताल्लुक से बात नहीं हो रही है कि अगर आप मुसलमान हैं तो बस रोजे और नमाज की बात नहीं होगी, हर मैदान में बात होगी आपकी। आप सो रहे हैं कैसा, आप बैठ रहे हैं कैसा, आप उठ रहे हैं कैसा। मोमिन जो होता है उठता और बैठता है जो है अल्लाह की रजा के लिए, उसका सोना और उठना, उसका बातचीत करना, उसका जागना, हर कदम उसका अल्लाह की रजा के लिए। और ऐसे लोगों से दोस्ती अल्लाह की रजा के लिए, मोमिन लोगों से दोस्ती, उनके साथ बैठना अल्लाह की रजा के लिए, उनके साथ ना बैठना अल्लाह की रज़ा के लिए। हर चीज़ उसकी जो होती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए। और उसकी ज़ुबान एक मोमिन बंदे की एक और क्या है कि वो उसकी ज़ुबान हमेशा ज़िक्र से हमेशा तर रहती है। तो ये यानी कि ज़िक्र से तर रहने से मुराद ये नहीं है कि इंसान हमेशा जानमाज़ पे बैठा है और तस्बीह उसके हाथ में है और वो कोई ना काम करे, ना कोई बात करे, बस हमेशा ज़िक्र ही करता रहे। नहीं, बल्कि वो पका भी रहा है, खा भी रहा है, पार्टीज़ में भी जा रहा है, एन्जॉय भी कर रहा है, लेकिन जब भी बात करे, जब भी मुँह खोले अल्लाह की कोई बात करे। जब भी कोई बात करे तो कोई ऐसी गलत बात ना करे, बेहुदा बात ना करे, फ़हश बात ना करे। और ये सारी चीज़ें क्या है कि इंसान को मोमिन की सिफ़ात बताती है फिर इंसान की। और ये सबसे जो आखिरी आयत है 5वें पारे की बहुत ही प्यारी आयत है। जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने इस आयत को याद भी कर लिया था और मुझे पसंद आई थी और मैंने इसको याद कर लिया था और मैंने इसको हाइलाइट भी करके रखा था। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, क्या करेगा अल्लाह तुमको अज़ाब देकर? इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम शुक्र करो और तुम ईमान लाओ। व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, और है अल्लाह ताला बड़ा कदरदान और सब कुछ जानने वाला। अब ये देखिए ना कि नऊज़ुबिल्लाह कि अल्लाह ताला को शौक है कि सारे लोगों को दोज़ख में फेंक दे। बल्कि अल्लाह ताला ने तो जन्नतें बनाई इतनी बड़ी-बड़ी हैं कि हमने क्या पढ़ा जन्नत के बारे में। जो आखिरी इंसान जन्नत में जाएगा तो उसको दुनिया से बड़ी जन्नत मिलेगी। ये जितनी बड़ी दुनिया है, दुनिया की उतनी बड़ी जन्नत सबसे आखिरी दर्जे वाले जन्नती को मिलेगी। अब आप सोचिए कि जो सबसे पहले जन्नत में जा रहा है उसका क्या हाल होगा, उसकी कैसी जन्नतें होंगी। और हमको तो अल्लाह ताला ने थोड़ी-थोड़ी झलक बताई है, लेकिन हम वहाँ जाकर हमको जो सरप्राइज़ मिलने वाले हैं जन्नतों के, तो वो कैसे-कैसे होंगे, हमारी तो आँखें हम सोच भी नहीं सकती, इमेजिनेशन हमारा है ही नहीं, उतने आगे तक हमारा इमेजिनेशन जा ही नहीं सकते। तो देखिए ना कितनी प्यारी आयत है, सुभान अल्लाह, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, क्या करेगा अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर, अगर तुम शुक्र करो और तुम ईमान लाओ। अल्लाह ताला दे रहा है हमें नेमतें, शुक्र शुक्र करते जाएँ, ईमान लाएँ ना अल्लाह पर।
اللہ پر ایمان لائیں گے اور شکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو بڑا خوش ہونے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی چیز کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور نوازتا ہے، اور نوازتا ہے، اور نوازتا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے، فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ذکر کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے نا، چھوٹی سی بات ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کی کلاس میں یہاں بیٹھے ہیں، آپ کتنا اجر سمیٹ رہے ہیں، سبحان اللہ! اس کا کوئی امیجنیشن نہیں کر سکتے ہم کہ یہاں پر ہم 1 گھنٹہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دے رہے ہوں گے۔ ہماری تو امیجنیشن بہت چھوٹی سی ہے، ہماری تو دماغ کہاں تک جائیں گے۔ جنت جنت بھی اتنی اتنی جنت اتنی جنت، کیونکہ ہم نے دنیا میں جو عیش و عشرت کی چیزیں دیکھی ہیں وہ تو بہت تھوڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے تم کو عذاب دینے کی؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے، نعوذ باللہ، کہ وہ تم کو ساروں کو اٹھائے اور دوزخ میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک نیکی کر لے اور میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بندہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ میرے پاس لے کر آئے گا اور وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ دوزخ میں ڈالے انسانوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے تو جنتیں بنائی ہے نا ہمارے لیے، لیکن ہم ہی دوڑ دوڑ کے دوزخ کی طرف بھاگتے ہیں، دوزخ والے کام کر لیتے ہیں، گناہوں کے کام کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ہم شیطان کے راستوں پر چلاتے ہیں، خطواتی شیطان ہم کیا کرتے ہیں، شیطان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں نا ہم۔ دیکھیں تو صحیح ہم کیسے شیطان کے قدموں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا اور ہم بھاگ گئے اس کے پیچھے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے، کتنی پیاری آیت ہے، آپ لوگ بھی اس کو انڈرلائن کریں اور ہر بار اب جب بھی 5ویں پارے کے آخری میں گزرے آپ تو آپ یہ آیت کو ضرور پڑھیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ انسان کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک ماں ہے، اپنے بچوں کو خواہ نہیں مارتی نا، جب تک وہ کوئی غلط کام کرتا ہے اور غلط کام کرنے پر پہلی بار نہیں مار دیتی، پہلے سمجھاتی ہے، پھر ڈانٹتی ہے، پھر روکتی ہے، پھر ٹوکتی ہے، پھر اس کو چیزوں کے اٹریکشن دلاتی ہے، لالچ دلاتی ہے کہ تم نہیں یہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں یہ دوں گی، تم جھوٹ نہیں بولو گے تو میں تمہیں ایسے دوں گی، تم پڑھائی کر لو گے تو میں تمہیں یہ کروں گی، تمہارے لیے یہ خرید کے دوں گی۔ بہت ساری بار ماں اپنے بچوں کو لالچ دیتی رہتی ہے۔ جب دیکھتی ہے کہ بچہ مان ہی نہیں رہا ہے تو جب ماں تھوڑے سختی اٹھاتی ہے کہ مارتی ہے، پیٹتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھیے نا کہ ہمارے لیے کتنے رحم دل ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی رحمتوں کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ لیکن دیکھیے نا ہمیں شکر کرنے کا ٹائم ہی کہاں ملتا ہے، بس دن بھر سمیٹ رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، رزق جو عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، رزق ہی کہیں، ہر طریقے کا رزق، کھانا اور پینا نہیں، پیسہ اور کپڑا ہی نہیں، بلکہ رشتہ دار ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، ہمارا سونا ہے، ہمارا اٹھنا ہے۔ کوئی اگر اچھی نیند سو رہا ہے وہ بھی اس کو رزق ملا ہے، اللہ کی طرف سے انعام ہے وہ۔ آپ سوچیں کئی لوگ ایسے ہیں جو بنا نیند کی گولی کھائے کے سو نہیں پاتے، اور دیکھیں کہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کے گھروں میں کوئی نہیں ہے، جن کے بڑے بڑے حویلیاں تو ہے لیکن خالی پڑے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا کیا نعمتیں، جو نہیں ہے اس کو مت سوچا کریں، جو ہے اس کے بارے میں سوچا کریں۔ شیطان کیا کرتا ہے، جو نہیں ہے اس کی طرف آپ کا دماغ زیادہ لے کر جاتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری آیت ہے، مجھے بہت پسند آتی تھی کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر کرو اور تم ایمان لاؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان، بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگ میں شامل کر لے، اللہ ہمیں مومنین میں شامل کر لے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔